अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम सबक नंबर 11 का आगाज़ करेंगे, जिसका अन्वान है एक रेल के सफ़र की तस्वीर खींचता हूँ। इस सबक में आप देख सकते होंगे, अन्वान से ही आपको पता चल रहा होगा कि रेल के सफ़र की बात हो रही है। यानी रेल गाड़ी में सफ़र के दौरान मुसाफिरों के साथ क्या मसाइल पेश आते हैं, उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उन तमाम मसाइल को मज़ाहिया अंदाज में जो है वो पेश किया गया है। ठीक है, सबसे पहले है यहाँ पे सोचें और बताएं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो लाहौर में है। ठीक है, और रेलगाड़ी को पहले और दूसरे दर्जे का डब्बा किन लोगों के लिए मुख्तस होता है? तो आपको पता होगा कि रेलगाड़ी में जो 3 दर्जे होते हैं, ठीक है, और उसमें जो पहला दर्जा है वो वीआईपी लोग, जो अहम लोग हैं, उनके लिए होता है। दूसरा दरमियाना और तीसरा जो है वो गरीब तबके के लिए होता है। तो रेलगाड़ी में पहले दर्जे का डब्बा अमीर तबके यानी हास किस्म के लोगों के लिए, जबकि तीसरे दर्जे का डब्बा गरीब और निचले तबके के लोगों के लिए मुख्तस होता है। तो ये इसका जवाब होगा। आगे है जी तीसरा सवाल, रेलगाड़ियों और जहाज़ों के सफ़र को माहौल दोस्त क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब कुछ यूँ होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें फ़ज़ाई आलूदगी का सबब नहीं बनती, यानी इसकी वजह से कम धुआं जो है वो होता है। आगे है, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की तरह अहम है, जो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर आमदोरफ्त की सस्ती, तेज़ रफ्तार और आरामदेह सहूलियात फराहम करता है। ठीक है, तो रेलगाड़ी का जो सफ़र है आज हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें शायर जो है वो किस तरह जो है वो मुसाफिरों के बारे में बयान करेगा, उनके मसाइल को बयान करेगा, लेकिन मज़ाक में। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, हम इसके अल्फाज देख लेते हैं और मायने देख लेते हैं। बैज़ा चमकता हुआ रोशन, मर्दम आदमियों का गिनना, शुमारी यानी मर्दम शुमारी आदमियों का गिनना, तो इसका हम इकट्ठा ही देख लेंगे। ठीक है, नज़ारा मंजर, आतिश आग, नश्तर चीरने का आला, कोई चीज़ जैसे चीरते हैं, जैसे लकड़ी चीरते हैं, हिस्से करते हैं उसके। ठीक है, और लश्कर है फौज। ठीक है, इस तरह ये जो इसके मुश्किल अल्फाज हमने देख लिए हैं, हम इसकी अब पढ़ाई करते हैं और साथ इसका मफहूम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, इसी में मिल्लत बैज़ा समा जा, कूद जा, भर जा, तेरी किस्मत में लिखा जा चुका है तीसरा दर्जा। अब यहाँ पे मिल्लत बैज़ा से मुराद है रोशन मिल्लत, यानी मुसलमानों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि तेरी किस्मत के अंदर या तेरे नसीब में जो है वो तीसरा दर्जा है। और आपने तीसरे दर्जे के बारे में पढ़ा है कि तीसरा दर्जा क्या है? निचले तबके के लिए, गरीब तबके के लिए। ठीक है, ऐ मुसलमानों तुम्हारे लिए तीसरा ही दर्जा है और इसमें तुम समा जाओ, कूद जाओ और बाहर जाओ। आपको पता है जैसे कि बहुत ज़्यादा मुसाफिर जो हैं वो एक डब्बे में बैठते हैं और उसमें समा जाना यानी भर जाना के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो ये इससे मुराद यहाँ पे तंजिया जो है वो तरीका इख्तियार किया गया है। शायर जो है वो तंजिया अंदाज में जो है वो बात कर रहे हैं। आगे है, ना गुंजाइश को देख इस पे, ना तू मर्दम शुमारी कर, लंगोटी कस खुदा का नाम ले, घुस जा सवारी कर। अब यहाँ पे देखें, ना गुंजाइश को देख, अब डब्बे के अंदर पहले से बहुत ज़्यादा अफराद है और उसको शायर कह रहे हैं कि अगर तू गिनने लग पड़ेगा तो ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए लंगोटी कास यानी लंगोटी कास का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाना। तो तुम जो है सफ़र के लिए तैयार हो जाओ, यानी अल्लाह का नाम लो और उसके अंदर दाखिल हो जाओ और सफ़र करना शुरू कर दो। ठीक है, यानी शायर ये कहना चाह रहा है कि तुम गुंजाइश को ना देखो बल्कि अल्लाह का नाम लेकर उसके अंदर चले जाओ, डब्बे के अंदर, और सफ़र करना शुरू कर दो। आगे है, वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदों को ललकारा, फिर अपने सर का गठड़ा दूसरों के सर पे दे मारा। अब ये देखें कि शायर यहाँ पे मोर्चा बंदों को ललकारने से मुराद क्या ले रहा है, यानी मोर्चे पर रहने वाले या लड़ने वाली फ़ौज। अब जो पहले से मौजूद जो मुसाफिर हैं वो तो बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर जो मुसाफिर हैं वो खिड़की के रास्ते आ रहे हैं। भाई खिड़की के रास्ते वो क्यों आ रहे हैं?
کیونکہ دروازے کے راستے اتنا رش ہے، وہ وہاں پہ داخل نہیں ہو پا رہے تھے، تو اس وجہ سے وہ کھڑکی کے راستے جو ہے نا وہ اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اندر للکار رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہونے آ رہے ہیں۔ اور پھر اپنے سر کا گٹھڑا دوسروں کے سر پہ دے مارا سے مراد یہ ہے کہ اپنے سر کا گٹھڑا جو ساتھ وہ سامان لے کر آئے ہوئے ہیں وہ کھڑکی کے راستے جو ہے وہ پھینکتے ہیں، جس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو مسافر پہلے سے موجود ہیں ان کے اوپر آ کر گرتا ہے اور ان کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے دوسری کھڑکی سے جب دیکھا یہ نظارہ، زمیں پہ آ رہا دھم سے کوئی تاج سردارہ۔ اب کوئی دوسری کھڑکی سے یہ نظارہ سارا دیکھ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے زمین کے اوپر جو ہے وہ زوردار آواز پیدا ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ تاج سردارہ سے مراد کیا ہے؟ تاج سردارہ سے مراد یہ ہے کہ دارا ایک ایران کا عظیم بادشاہ گزرا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کہتے ہیں کہ اس کا تاج بہت بھاری تھا، بہت زبردست تھا، ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ اتنا وزنی تھا، اتنا زبردست تھا، جیسے وہ اس کے گرنے سے آواز پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر مسافر جب کھڑکی سے اپنا سامان پھینکتے ہیں تو جیسے تاج سردارہ کا، ایران کا جو بادشاہ ہے، اس کا جب گرتا ہے، تاج گرتا ہے تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اسی طرح کی آواز جو ہے وہ مسافر کے اندر کھڑکی کے راستے سامان پھینکنے سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دم کہتے ہیں زور کی آواز، یعنی فوراً سے ایک آواز پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اگر یہ ریلوے کا سلسلہ ایران جا پہنچے تو سکھر پر اترتا شخص اصفہان جا پہنچے۔ اب سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ریلوے کی ایک پٹری جو ہے وہ کہاں سے لے کے کہاں تک جاتی ہے۔ ایک مقرر ہوتی ہے کہ اگر گجرات سے لاہور تک جا رہی ہے، اس کا آخری اسٹیشن جو ہے وہ لاہور تک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ وہ تصور کر رہے ہیں، شاعر یہ تصور کر رہا ہے کہ اگر ہمارے ریلوے کا جو آخری اسٹیشن ہے وہ اگر ایران ہے، ٹھیک ہے، ایران جا کر رکتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اگر کسی مسافر نے سکھر پہ اترنا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ اصفہان جا پہنچے گا۔ بھائی اصفہان کیوں جا پہنچے گا؟ اصفہان کس کو کہتے ہیں؟ ایران کا ایک مشہور شہر ہے، ٹھیک ہے۔ اصفہان اس لیے جا پہنچے گا کیونکہ رش اتنا زیادہ ہے، اس کو نکلتے نکلتے اتنا زیادہ ٹائم لگ جائے گا، اتنا وقت لگ جائے گا کہ اس کا اسٹیشن گزر جائے گا اور وہ اصفہان جا پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ تو شاعر طنزیہ انداز میں جو ہے وہ ریلوے کا احوال جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ یہاں پہ آگے دیکھیں، یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی چار پائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ اب دیکھیں شاعر نے کتنی نزدیک سے اس صورتحال کو دیکھا ہے کہ مسافر جو ہیں وہ کھیت کے گنے تک جو ہے وہ لے آتے ہیں ڈبے کے اندر، ریل کے ڈبے کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے پورا کھیت ہی کٹا کر لے آئیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ گھر کی چار پائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں، یعنی مسافر جو ہیں وہ اپنے ساتھ چارپائیاں بھی جو ہیں وہ لے آتے ہیں ڈبے کے اندر۔ اگر آپ یہ دیکھیں، ایک تو نچلا طبقہ ہے، غریب لوگ ہیں، مسافر بہت زیادہ ہیں، اور اوپر سے اتنا زیادہ سامان بھی ہے، تو وہ کیا حال ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کھڑے ہوکے بما مینار آتش دان تو دیکھو، یہ قومیں بے سر و سامان کا سامان تو دیکھو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ لوگ جو ہے اپنے ساتھ کون کون سا سامان لے آتے ہیں، اپنے ساتھ حکے لے آتے ہیں، آتش دان جو ہے وہ اپنے ساتھ لے آتے ہیں، ٹھیک۔ اگلا شعر ہے کہ وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، لاؤ لشکر کا مطلب ہوتا ہے فوج اور اس کا ساز و سامان۔ جب فوج نے کسی محاذ پر جانا ہوتا ہے تو اپنا سارا ساز و سامان ایک رسی میں باندھ لاتے ہیں۔ اسی طرح شاعر جو ہیں وہ مسافر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مسافر جو ہیں وہ ایک رسی میں اپنا پورا سامان جو ہے وہ باندھ لاتے ہیں، اور یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں، اسے مراد یہ ہے کہ وہ بستر کے اندر ایسی چبھنے والی چیزیں لے کر آتے ہیں، جیسے چھری، چاقو اور چیرنے والی چیزیں، وہ بھی باندھ لائے ہیں، جس میں لوگ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ نقصان پہنچاتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے۔ سراہی سے گڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے۔
یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ صراحی سے گڑا، یعنی یہ دونوں برتن جو ہیں وہ پانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو جب لوگوں نے سفر کرنا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ جو ہے پانی کے لیے برتن بھی لے کر آتے ہیں اور کھانے کے لیے جو ہے روٹی بھی لے کر آتے ہیں۔ لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جب ریل گاڑی ہلتی ہے نا، یعنی آپ نے کبھی سفر کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ریل گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو وہ ہلتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس دوران جو ہیں وہ ایک دوسرے سے چیزیں ٹکراتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہ لیا جا رہا ہے کہ صراحی سے گڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے، یعنی مسافروں کی لڑائی اپنی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ سامان کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں ہے ٹھہرے اور بتائیں لنگوٹی گاہ سے کیا مراد ہے۔ اچھا لنگوٹی گاہ سے مراد کسی کام کے لیے تیار ہونا ہے۔ آگے ہے تاج سردارہ سے کیا مراد ہے، تو تاج سردارہ سے مراد دارا کے سر کا تاج ہے۔ دارا ایران کا عظیم بادشاہ گزرا ہے، یہ تاج ایک اعزاز تھا، اس تاج پر بیش قیمت اور اعلیٰ قسم کے نایاب اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، یہاں مسافر کے سامان کو تاج سردارہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے ہے ٹھہریں اور بتائیں سکھر پر اترتا شخص اصفہان جا پہنچے سے کیا مراد ہے، تو سکھر پر اترتا شخص اصفہان جا پہنچے سے مراد یہ ہے کہ بھیڑ کے باعث راستہ نہ ملنے کی وجہ سے کوئی بھی شخص اپنی منزل پر پہنچنے کی بجائے کہیں آگے جا پہنچے گا۔ اگر کسی کو سکھر پر اترنا تھا تو وہ بھیڑ کی وجہ سے اصفہان جا کے اترے گا۔ آگے ہے قوم بے سر و سامان کا سامان تو دیکھو کا کیا مطلب ہے، تو قوم بے سر و سامان کا سامان تو دیکھو کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم جو خود کو غریب سمجھتی ہے، وہ سفر میں اپنے ساتھ بہت زیادہ سامان لے کر جاتی ہے، تو سامان کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک غریب قوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم نے پڑھائی کی، ساتھ ہم نے مفہوم بھی سمجھا، ساتھ ہم نے مشکل الفاظ بھی دیکھ لیے، ٹھیک ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ تشریح کر سکیں گے۔ پڑھائی کے ساتھ ہم بک ورک کر لیں گے، تو سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، تو تیری قسمت میں لکھا جا چکا ہے تیسرا درجہ۔ کھڑکی سے کسی نے للکارا مورچہ بندوں کو، سکھر پر اترتا شخص جا پہنچے اصفہان، وہ گھر کی اٹھا لایا ہے چارپائی تک، صراحی سے گڑا روٹی سے لڑتا ہے دسترخوان۔ آگے ہے پڑھنا۔ سوال نمبر 4 ہے ریل کے سفر پر خوش ملیح آباد کی نظم ریل کا سفر انٹرنیٹ سے پڑھیں اور اس کے اہم نکات اور خوبیاں کمرہ جماعت میں بیان کیجیے، تو ہم انشاءاللہ یہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو انشاءاللہ کریں گے۔ آگے ہے زبان شناسی۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل ضرب الامثال کے مفاہیم واضح کریں، تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، خوف یا صدمے سے ہکا بکا رہ جانا، گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، رازدار کی دشمنی بڑا نقصان پہنچاتی ہے، گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جانا، امیروں کے ساتھ غریبوں کی شامت آ جاتی ہے، ہمت مرداں مدد خدا، کام میں کوشش شرط ہے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے، صبح کا پیالہ کثیر کا نوالا، صبح کو تھوڑا سا کھا لینا بہت مفید ہوتا ہے، اور ان کے معنی بھی میں نے جن کے آپ کو مشکل لگتے ہیں ان کے معنی بھی میں نے اوپر لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ جو ہے اس کو سمجھ بھی سکیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 6 ہے ان ضرب الامثال کو سمجھتے ہوئے ایسے جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے اونچی دکان پھیکا پکوان، اس دکان کی مٹھائیوں کی مثال تو ایسی ہے اونچی دکان پھیکا پکوان، یعنی دیکھنے میں تو بڑی زبردست لگتی ہیں لیکن کھانے میں اچھی نہیں ہوں۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک مصیبت سے نکل کے دوسری مصیبت میں پھنس جانا، ٹھیک ہے۔ پہلے اپنی گاڑی خراب ہو گئی تو اسے ٹھیک ہونے میں وقت لگا، اور پھر جب گاڑی سٹارٹ ہوئی تو ٹریفک میں پھنس گئے، یعنی آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ دور کے ڈول سہانے، یعنی دور کی چیز بڑی اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن نزدیک جائیں تو جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے۔ بہتر مستقبل کی خواہش ہر انسان کی ہوتی ہے، لیکن بیرون ملک جا کر یہ کن مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں اس کا اندازہ انہیں وہاں جا کر ہوتا ہے، گویا دور کے ڈول سہانے۔ سانچ کو آنچ نہیں، یعنی سچ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ امانت داری کا راستہ اختیار کرنے والوں کو مشکلات اور تکالیف کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، لیکن آخر میں جیت سچائی اور امانت داری کی ہوتی ہے، کیونکہ سانچ کو آنچ نہیں۔ آگے ہے نیکی اور پوچھ پوچھ۔
ایک بار پھر شراب پر پابندی کا مسئلہ موضوع بحث بن گیا ہے، گویا نیکی اور پوچھ پوچھ۔ سوال نمبر 7 ہے، ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ تو پہلا لفظ ہے مردم شماری، یعنی لوگوں کو گننا۔ پاکستان میں ہر 10 سال بعد مردم شماری کی جاتی ہے۔ ملت بیضا، اے خالق ہم سب نے بسب عمرو کے دین اسلام ملت بیضا اختیار کیا ہے۔ بے سر و سامان، سیلاب زدگان بے سر و سامان کھلے آسمان تلے بیٹھے تھے۔ آتش دان، سردی لگنے کی وجہ سے دادی اماں آتش دان کے قریب بیٹھ گئیں۔ نظارہ، بارش کے بعد کوسے قزح کا نظارہ قابل دید تھا۔ آگے ہے سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل اشعار کی تشریح کریں اور حوالہ اشعار بھی تحریر کریں۔ تو اس کی جو ہے تشریح جو ہے وہ یہاں پر ہے، اور جب انشاءاللہ جو ہے تشریح کروائی جائے گی تب بھی آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ شعر نمبر 4 کی تشریح ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شعر نمبر 3 کی تشریح ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک ہے، یہاں تک۔ تو یہ شعر نمبر 3 ہے اور یہ 4 ہے، لیکن یہ الٹا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے سوال نمبر 9، اس نظم ریل کے تیسرے درجے کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ تو جب یہ سوال جو اب انشاءاللہ آپ کو کروائے جائیں گے تو تب آپ کو یہ سوال کروا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آج کا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔